अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हमादुल हक हाजिर है नथिंग इंटॉक्सिकेटेड पे फिर दोबारा 14 अगस्त के साथ। 14 अगस्त आज़ादी या कुछ और। आज हम अपने ख्यालात का इजहार करेंगे कि आया 14 अगस्त एक आज़ाद कौम के मनाने का दिन है या कि ग़ुलाम कौम के मनाने का दिन है। बातें थोड़ी कड़वी होंगी, थोड़ी तल्ख होंगी, लेकिन सच पर मबनी होंगी। अगर आप मेरी राय से इत्तेफाक करते हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर इजहार करना प्लीज़। आज है 14 अगस्त। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, अपनी पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक्स में भी पढ़ते आ रहे हैं कि पाकिस्तान एक मुल्क है, कौम है, और ये आज़ाद हुआ बड़ी अनथक मेहनतों के बाद, और ये इसकी पूरी स्ट्रगल है। और कुछ लोग तो इसको 1702 यानी शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के पैदाइश के स्टार्ट से ही कहते हैं कि ये पाकिस्तान की स्ट्रगल स्टार्ट हो गई थी। और कुछ लोग कहते हैं कि 1857 के बाद जब ब्रिटिश राज कम्प्लीटली तौर पे आ गया तो तब मुस्लिम एक तरीके से आए। इसमें मुसलमान दो ग्रोहों में बटे हुए हैं, एक लिबरल्स हैं और एक स्पिरिचुअल लीडर्स हैं। और इसमें जो अवाम और एक इसमें इंटेलेक्चुअल पीपल है। इंटेलेक्चुअल लोग जो है ना वो एक तरीके से सब चीज़ को लेके चलते हैं। जो मजहबी लोग हैं वो इसको कहते हैं कि कम्प्लीटली इट इज़ रिलेटेड टू इस्लाम समथिंग पाकिस्तान। और एक जो लिबरल लोग हैं वो कम्प्लीटली कहते हैं कि मजहब का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। सर सैयद अहमद खान वाज लिबरल लीडर, उनकी काविशें, उनकी कोशिशें, उनके पर्सपेक्टिव्स अबाउट इस्लाम वो सारे जो हैं वो एक सेकुलर और लिबरल है। तो इसलिए पाकिस्तान एक सेकुलर स्टेट है। इकबाल भी मतलब आप जैसे बियर्डलेस और इस किस्म के मजहबी तो लोगों में ज़्यादा पाई जाती हैं उस किस्म। तो लिबरल्स लोग इस बारे में ज़्यादा बात करते हैं कि यार ये पाकिस्तान क्या था। हम यहाँ पर पाकिस्तान का एक थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे कि आया 74 साल में हमने कौन सा पहाड़ गिरा दिया और कौन सा पहाड़ बना दिया। हम बात करते हैं जब खिलाफत मूवमेंट चली, जब पाकिस्तान के जब बड़े सगीर पाक व हिंद के लोगों को पता चला कि यार वी हैव आवर ओन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और आवर ओन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, हमारा एक निज़ामी सतह पे ढांचा है। हम मुसलमान मुस्लिम उम्मा के जीते हैं। हम एक कौम नहीं है, हम एक ऐसा ग्रोह है जिसकी बुनियाद 1400 साल पहले पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी। आज़ाद क्या होता है? आज़ाद ये होता है कि यार अपने राय देने में आज़ाद, नंबर 1। अब नंबर 2 अपने किस्म की मजहबी आज़ादी, ठीक है। नंबर 3 मजहबी आज़ादी इन अ सेंस मैं ये कह रहा हूँ कि क्रिश्चियनिटी, जुडिज्म, इस किस्म की जो रिलीजन है ये हमारे यहाँ पर पाए जाएंगे। तो कोई कुछ नहीं कहेगा। इनके सिनेगॉग भी बनेंगे, इनकी चर्चेज भी बनेंगे, इनकी मॉस्क भी बनेंगी। पाकिस्तान आज़ाद कौम ये होता है, उनके अपना एक रंग अलग चीज़ है, नस्ल होती है, बुनियाद ख्यालात, उनकी नज़रिया, उनकी आइडियोलॉजी सेम होती है। आज़ाद कौमों की तारीफ में ये बात शामिल है कि फैसले कौमी बुनियादों पर होते हैं। अगर कोई शख्स अपने आज़ाद होने का या कोई कौम अपने आज़ाद होने का दावा करती है तो सबसे पहले वो अपने आप को जांचे। देखिए, स्टेटस लगाने की ये बात नहीं, ये बात वीडियो बनाने की बात नहीं, ये बात तरानों तक की बात नहीं है, ये बात एक कौम की है। आपको एक कौम के तौर पे सोचना होगा, आपको एक तौर पे सोचना होगा। पाकिस्तान को एक वतन के तौर पे कंसिडर करें। इसको इस्लाम का किला कहना छोड़ दें, क्योंकि इस्लाम का किला एक अलग चीज़ है और कौमियत एक अलग चीज़ है। आप पाकिस्तान के सबसे बड़ा मसला करप्शन, नो, एक बेरोजगारी, अफलास, भूख, गुर्बत नहीं, ये पाकिस्तान के मसले नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है निज़ाम की कमी। पाकिस्तान हमेशा इस बारे में गूमगू का शिकार रहा है कि यार आया मैं सेकुलरिज्म नाफिज करूं या लिबरलिज्म नाफिज करूं, आया मैं स्पिरिचुअलिज्म नाफिज करूं या इस्लामिज्म नाफिज करूं, या मैं कैपिटलिज्म नाफिज करूं या कम्युनिज्म नाफिज करूं। दही इलाकों में, सिंध के जो दही इलाके हैं जहाँ पर आपकी क्या नाम है फसलें काश्त होती हैं, कल्टिवेशन एरियाज हैं, उसमें आप देखिए वहाँ पर फ्यूडलिज्म है। फ्यूडलिज्म का इस्लाम ने सबसे पहले हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज ने क्या किया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, उन्होंने ये किया सबसे पहले कि फ्यूडलिज्म को टारगेट किया। उमैया खिलाफत में फ्यूडलिज्म आ गई थी, कैपिटलिज्म आ गई थी, सरमाया आ गया था। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले आए उन्होंने यहाँ पर ज़रब लगाई कि सरमायादारों को रोको। फ्यूडलिज्म है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में अगर फ्यूडलिज्म है तो इस्लाम का कोई नामो निशान नहीं हो। इस्लाम बहैसियत मज़हब पाकिस्तान में हो, वी एडमिट, लेकिन पाकिस्तान बहैसियत स्टेट रिलीजन, बहैसियत ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेटिक। और डेमोक्रेटिक में ये सारे, अब आप ये कहते हैं कि मैं थोड़ी सी चीज़ें कैपिटलिज्म से लूँ, थोड़ी सी कम्युनिज्म से, थोड़ी सी लिबरलिज्म से, थोड़ी सेकुलरिज्म से, एक अपना अलग रिलीजन बना लूँ, थोड़ी सी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल लूँ, अलग एडमिनिस्ट्रेशन बना लूँ। तो ये तो फिर नहीं होता ना कि आप डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं, फिर रिपब्लिक भी कहते हैं उसे, और फिर उसके बाद इस्लामिक भी कहते हैं। तो इस किस्म की चीज़ें, ये सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला है। पाकिस्तान ने अपना एक निज़ाम, एक सिरात मुस्तकीम नहीं रखा। पाकिस्तान को चाहिए या कंप्लीट इस्लामिज्म हो, खिलाफत फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, ये कंप्लीट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो। मैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के खिलाफ में बात नहीं कर रहा। यहाँ तक कि मेरे तो खुद ख्यालात जो है वो लिबरलिज्म वाले, सेकुलरिज्म वाले।
ہم لوگوں نے اپنے مذہبی تناؤ اور مذہبی اس کی اتنا حاوی کر لیا ہے کہ ہم جو ہے نا اب وہی حرکتیں کر رہے ہیں جو کیا نام وہ بندہ کرتا ہے جس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا باپ کون ہے، جس کی ماں کون ہے، وہ بیچارہ اناتھ آشرم میں بسر کی ہوتی ہے بالکل جب ہم ویڈیو کا ڈرامہ دیکھتے تو بات یہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ نظام کی کمی، ایک فارورڈ نظام کی۔ قوم وہ ہوتی ہے جس کی ایک اپنی زبان ہوتی ہے۔ آپ کی زبان کیا ہے؟ ہماری زبان اردو ہے۔ بولتا کون ہے؟ کوئی نہیں بولتا۔ پاکستان میں ہر ایرا غیرہ اردو بولتا ہے لیکن آفیشیل لینگویج انگلش۔ کیوں؟ 1973 کانسٹیٹیوشن کے مطابق بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ 15 سال تک پاکستان کی لینگویج وہ رہے گی انگلش، اس کے بعد اردو۔ اردو میں کون لکھتا ہے؟ اردو میں اسکولوں کے نام نہیں لکھے ہوئے یہاں پر، اردو میں یہاں پر کوئی بولتا نہیں ہے۔ آپ کی ٹیلی ویژن پہ دیکھ لیں، سارے انگلش بولتے، انگلش بولنے والوں کو سمجھا جاتا ہے کچھ۔ کیوں؟ انگلش پیپل آر پیریئر، وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو۔ جب ویسٹرن کولونائزیشن اور ویسٹرن ریولوشن آیا ہے نا، سارے لوگوں نے انقلاب آتا ہے نا تو انقلاب اپنا اثر لے کے جاتا ہے۔ اثر کیسے لے کے جاتا ہے؟ فار ایگزامپل خمینی کا ریولوشن آیا ایران میں، تو ایران میں وہ اپنا ایک اثر لے کے گیا، اس کا اثر پاکستان میں بھی آیا، اس کا اثر عراق، افغانستان، شام، لیبیا ان جگہوں پہ آیا۔ طرح جب یورپین ریولوشن آیا تو اس کا اثر پاکستان میں بھی آیا۔ پاکستان، اور یہ بات یاد رکھیں، جہاں پر برطانیہ حکومت کر کے جاتا ہے، برطانیہ اس طریقے سے حکومت کہ میں تو برٹش کو ایک امپائر بھی نہیں کہتا، برٹش کولونائزیشن ہوتی ہے، وہ کالونیز بناتا ہے اپنی، وہ اس طریقے سے حکومت کرتا ہے کہ آپ کے ذہنوں میں ایک وہ چیز چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ یار میں ورڈ یوز کروں گا کولونائزیشن تو میں زیادہ اچھا محسوس ہوں گا، ٹھیک ہے نا۔ اگر میں ورڈ یوز کروں گا کیپٹلزم تو میں زیادہ کیا نام ہے ایک سپیریئر، ایک اچھا۔ لیکن اگر میں یوز کروں گا سرمایہ دارانہ نظام، جو وہاں پر کھڑے ہوں گے جو لوگ ہیں کہتے ہوں گے یار یہ کیا فضول باتیں کر رہے ہیں، سرمایہ داری کیا ہوتا ہے، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی اس قسم کی بات۔ کیپٹلسٹ، ہاں یہ صحیح بات ہے۔ انگلش ورڈنگ تو آپ کی اپنی زبان نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنی زبان کو فروغ نہیں دیتے، آپ اردو میں بولنا پسند نہیں کرتے۔ 3000 سے لے کے 5000 سال کی تاریخ میں ایک بھی ایسی قوم نہیں گزری جس نے کسی دوسرے کی زبان میں ترقی کی ہو، تو آپ انگلش میں فزکس پڑھ کے کیسے پتہ لگائیں گے کہ الیکٹران ایک پارٹیکل نہیں ہے بلکہ ایک ویو ہے؟ یہی تو سب سے بڑا ایشو ہے۔ کے پی کے گورنمنٹ کی سمپل مثال ہے، کے پی کے گورنمنٹ میں جب پچھلے سال عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو انہوں نے کیا کیا کہ جو انگلش سسٹم تھا وہ نافذ کر دیا، انگلش میں ساری پڑھائی ہو رہی۔ آپ یقین کریں 0% رزلٹ آیا۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ جب ایک لڑکے کو، ایک بچے کو، ایک بچی کو جب اس کی اپنی زبان میں سمجھایا جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے۔ 3500 سال کی تاریخ ہے اس دنیا کی، ورلڈ ہسٹری 3500 ایئرز، ایک بھی قوم نہیں ہے، چاہے وہ فرانسیسی ہوں، یونانی ہوں، بیبلونینز ہوں، میسیڈونینز ہوں، برے صغیر کے ہوں یا افغانستان کے، کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے کسی دوسرے کی زبان لے کے ترقی کی ہو۔ ہمیشہ آپ دیکھیں امریکن جب ریولوشن آیا اس سے پہلے، اس کے بعد برٹن ریولوشن کے بعد فرانسیسی کتابوں کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے پڑھاتے تھے۔ ہماری فیڈرل اردو یونیورسٹی کے لوگوں، فیڈرل اردو یونیورسٹی جو ہے اس کو لوگ آنکھیں اٹھا کے دیکھتے ہیں، یہ کیمسٹری میں کتنا فضول یار، یہ کیا واٹ ڈو یو مین بائی بفر سولوشن، یہ تو کیا عجیب سا نام ہے اور یہ اور وہ۔ کیوں؟ کیونکہ ایک کنسپشن ختم ہو گیا کہ ہمیں اپنی زبان استعمال کرنی چاہیے۔ لوگ اپنی زبان کو فوقیت نہیں دیتے، جو انگلش بولتا ہے اسے سر پہ چڑھاتے ہیں۔ تو آپ اپنی زبان، ایک اردو بولنے والا بھی تو ایک آپ کو بتا سکتا ہے کہ یار آیا الیکٹران پارٹیکل ہے کہ نہیں ہے۔ ایک اردو بولنے والا بھی آپ کو یہ بتا سکتا ہے کہ بلڈ سرکولیشن کیسے ہوتی ہے، خون کا دورانیہ، خون کا بہاؤ کیسے ہوتا ہے۔ ناٹ دا میٹر آف یوزنگ دی انگلش ورڈ، کیونکہ آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ کی ذہن قید سے نکالنے کے لیے یہ اپنی زبان کے استعمال میں ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے، ایک قوم کی نشانی ہے۔ تو یو آر ناٹ ایلیجیبل ٹو کال اے قوم، کیونکہ قوم تو اپنی زبان رکھتی ہے اور آپ کی اپنی کوئی زبان ہے ہی نہیں۔ آپ اردو کو حقیر جانتے ہیں، اردو صرف ایک بار جب آپ کا ڈپٹی کمشنر کے پاس ایک لیٹر آتا ہے، آفیشیل لیٹر، وہ انگلش میں ہوتا ہے تو وہ انگلش میں آفیشیل لیٹر پڑھتا ہے اور لیٹر سائڈ پہ رکھ دیتا ہے، جو لیٹر لے کے آیا ہوتا ہے اس سے پوچھتا ہے کہ یار اب ذرا مجھے بتاؤ اس لیٹر میں کیا، اس کا ماجرا کیا ہے، یہ کیا سین ہے، سین کیا ہے، جو ہماری زبان میں مطلب اپنی زبان میں بہتر سمجھا جاتا ہے نا۔ یہ اس کی اہلیت یا نا اہلیت پہ کوئی سوال نہیں ہے، یہ اس کا ایک انٹرنسک پراپرٹی ہے کہ وہ اپنی زبان بہتر سمجھتا ہے۔ تو قوم کی سب سے پہلی خاصیت زبان۔ دوسری خاصیت قوم کی ہے تہوار۔ پاکستان کے اپنے تہوار کون سے ہیں؟ پاکستان کا تہوار وائرس کا وہ میلہ ہے؟ نہیں، پاکستان کا تہوار 14 اگست ہے۔ 14 اگست پاکستان کا تہوار ہے۔ آپ خود سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کا تہوار کیا ہے۔ تہوار ایک الگ ہوتا ہے، فار ایگزامپل چائنیز فیسٹیولز جو ہوتے ہیں کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، منگولین فیسٹیولز جو ہوتے ہیں۔ پاکستان میں کیا تھل جیپ ریلی ہے؟ یہ تو یار یہ تو صدیوں سے ہوتی آ رہی ہے، تو 100 سال ہو گئے انہیں، تو یہ تو چل رہی ہیں، یہ کوئی پاکستان بننے کے بعد ہوئی ہیں۔ پاکستان کا اپنا کوئی تہوار نہیں ہے، ایک اسپیسیفک تہوار نہیں ہے، جو بھی تہوار ہے وہ تہوار کہلانے کے لائق نہیں ہے، تہوار اس کو نہیں کہتے۔ نمبر 4، پاکستان جو ہے نا وہ ایک قومیت کے اس میں نہیں آتا کہ اس میں لوگ
جغرافیائی حدود پہ ڈیوائڈ ہے. دے آر ڈیوائڈیڈ آن دا بیسس آف جغرافیکل ڈیمارکیشنز. انہوں نے کیا کیا ہوا ہے, میں سندھی, میں بلوچی, میں پٹھان, میں پنجابی, میں سرائکی, میں فلانا, میں ڈھمکانا, میں یہ, میں وہ. ٹھیک ہے نا. اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ اگر ایک پاکستان, فار ایگزامپل آپ اپنے آپ کو قوم کہتے ہیں, ٹھیک ہے, میں پاکستان کی برائی یہاں پر نہیں کر رہا, پاکستان کے لیے ہم زندہ, ٹھیک ہے, پاکستان کے لیے ہم مرے, ٹھیک ہے, ہمارے بچے قربان, ہماری ماں باپ قربان پاکستان پہ, ٹھیک ہے, ہمیں کوئی پاکستان سے وہ نہیں. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پہلے اس قوم کی تعریف پہ پورا اترے. جب آپ اس قوم کی تعریف پہ پورا اتریں گے پھر جا کے آگے بات بنے گی, ٹھیک ہے نا. تب آپ کہلائیں گے یو آر برٹین, یو آر پاکستانی, یو آر. آپ ایک قوم کا دعویٰ کرتے ہیں اف یو آر اے نیشن. تو دیامر بھاشا مومنٹ ڈیم بننے میں اتنا ٹائم کیوں لگا؟ کالا باغ ڈیم ایک قوم نہیں بنا سکتی, ایک قوم کا ایک مفاد ہوتا ہے. کالا باغ ڈیم اگر ایک کنٹروورشل ایشو ہے, وہاں پر آپ کے پی کے والے کہتے ہیں کالا باغ ڈیم نہیں بنے گا. کیوں کہتے ہیں بھائی؟ پنجاب والے کہتے ہیں یار یہ ایشو ہے, سندھ والے کہتے ہیں یہ ایشو ہے, یہ ایشو ہے, یہ ایشو ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے مفاد الگ الگ ہیں. قوم کا مفاد ایک ہوتا ہے. جب نیشنل اسمبلی میں سارے بیٹھیں گے تو نیشنل اسمبلی میں جھگڑے نہیں ہوں گے, کسی کے اوپر باتیں نہیں ہوں گی. نیشنل اسمبلی میں قانون سازی ہوتی ہے. نیشنل اسمبلی میں یہ باتیں نہیں ہوتی کہ آج اس کو وہ چور ہے تو وہ کالا ڈاکو ہے تو وہ فلانا ہے, وہ ڈھمکانا ہے. کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہے یار, ہم بھی دودھ کے دھلے نہیں ہیں. لیکن بات دراصل ایسی ہے کہ قوم کے مفاد میں بات ہوتی ہے تو پھر انسان کو اپنے مفاد سائڈ پہ رکھنے چاہیے, پھر قوم کو دیکھنا چاہیے. آج اگر ہمارا دیامر باشا ڈیم ایک 10 سال پہلے بنا ہوا ہوتا تو آج پاکستان کہاں ہوتا؟ آپ یقین کریں اس قوم کی اتنی بری حالت ہے کہ پچھلے سے کتنی زیادہ بجلی جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ 14 اگست کا چراغا کرنا ہے. وٹ ڈٹ مینز یار؟ آپ اپنے قوم کے مفاد کو نہیں دیکھ رہے, آپ قوم کی تعریف پہ پورا نہیں اتر رہے, لیکن آپ قومیت کی دن کو منانے کے لیے تیار ہیں. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایک بالکل مذہبی نہیں, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ قوم بنے, پہلے قوم کی تعریف پہ تو پورا اتریں. آپ قوم کے جذبات اور ان کو ٹھیس پہنچاتے, قوم عقل سے کام نہیں لیتے. قوم سارے لگے رہتے ہیں قوم کو جواب چاہیے, قوم سے پوچھو مجھے کیوں نکالا, ٹھیک ہے نا, اور کیا میں اس کا قوم کو ان ڈاکوؤں کو پکڑنا ہوگا. یہ سارے سلوگنز ہیں, دے آر جسٹ سلوگن دے یوز. قائد اعظم نے بھی اس قسم کے سلوگنز کو یوز کیا پاکستان بنانے کے لیے. فار ایگزامپل, مثال کے طور پہ منگول ایک قوم ہے, ان کے جد امجد اوغوز خان کی اولاد سے, اور جو مڈل ایسٹ کے آس پاس آباد تھے. لیکن اب منگولیا ایک الگ علاقہ ہے, ان کا اپنا کلچر ہے جہاں پر منگول رہتے ہیں. اب دیکھیں قوم کی تعریف پہ کیسے منگول پورا اترتے ہیں. ٹھیک ہے, چائنیز, ان کا ایک اپنا کلچر, ان کی اپنی لینگویج. چائنا آپ کے سامنے سب سے بڑی مثال ہے. آپ لوگ کہتے ہیں نا ریولوشن جو ہے وہ اپنے ہی رہنماؤں کو مار دیتی ہے. ہاں مار دیتی ہے, لیکن ریولوشن پھر اس چائنا, رشیا, کیوبا جیسی کنٹریز پروڈیوس کرتی ہیں. ریولوشن پھر امریکہ, برٹش اور کیا نام ہے فرانس جیسی کنٹریز پروڈیوس کرتی ہے, جن کی ایک گڈس یوٹینسلز یو یوزڈ ان یور ڈیلی لائف. پاکستان میں ایک ریولوشن نہیں آیا, پاکستان پریفرز ایوولوشن. اسی وجہ سے یہ حال ہے. ایران اگر ریولوشن لایا تو ایران کو اس کا پھل ملے گا, ابھی نہیں ملے گا, 10 سال بعد ملے گا, 20 سال بعد ملے گا. لیکن ایران ایک مرتبہ فرانس بنے گا کیونکہ وہ ریولوشن لے کے آیا ہے. تو یہی بات ہے کہ پاکستان کیا ہے, ٹھیک ہے, وٹ پاکستان ایکچولی ہے کیا چیز. تو پاکستان ایک قوم ہے, ایک علاقہ ہے, ایک دارالخلافہ ہے, ایک مہمان سرائے ہے یا خالہ جی کا کار ہے کہ جو بھی آتا ہے یار. مہمان سرائے میں کیا ہوتا ہے, جو بھی آتا ہے کھانا پینا کھایا اور کیا نام ہے اس کا اپنا گتڑی بھری اور بس چلو بھائی نکلو. پاکستان کی بھی یہی مثال ہے, آئے کھایا پیا اور بس اپنا بھرا اور بس چلے گئے. ٹھیک ہے, مہمان سرائے ہے بالکل. خالہ جی کا گھر ہے جی, آ کے بیٹھے ہوئے, خوب کھایا پیا سب کچھ کر لیا. اس کے بعد جی ٹکٹ کٹایا دبئی, ٹکٹ کٹایا پاناما, ٹکٹ کٹایا ادھر ادھر, سب کچھ پھرنے چلے گئے. نیو یارک اسکوائر میں ان کے وہ ہیں بنگلے. کیوں؟ یہ ایک قوم کی تعریف ہے. آر یو اے نیشن؟ پاکستان کی آزادی کا دن منانے کا بیسک مقصد یہ ہے, نہ کہ اسٹیٹس لگانا, نہ کہ سیلنسر نکال کے موٹر سائیکل پہ چلنا, اڑانا موٹر سائیکل کو, نہ کہ بھونپو بجانا. یار خدا را اس بات کو سمجھے, پاکستان کے ہونے کا مقصد پاکستان کی نشاط ثانیہ ہے. اور پاکستان کے ساتھ اگر پاکستان ایک دارالخلافہ ہے, یعنی ایک خلافت کا مرکز, میں کہتا ہوں اسے, اگر پاکستان ایک خلافت کا مرکز ہے تو پاکستان میں وہ نظام مصطفیٰ نافذ کر کے دکھاؤ جو 1400 سال پہلے مدینہ میں نافذ ہوا. کیونکہ تم بات کرتے ہو کہ یار مدینہ الگ ہے اور پاکستان الگ ہے, اور یہ دونوں کے اندر ایک مشترکہ چیز ہے, وہ کیا ہے کہ اسلام کے نام پہ بنے. آپ یقین کریں کہ جو آٹومن امپائر یہ کیوں بنی, اس وجہ سے بنی کہ انہیں ایک حکومت چاہیے تھی اپنے لیے, اسلام کے لیے تو نہیں چاہیے تھی.
بنگلہ دیش کیوں بنا؟ انہیں اپنے ایک اصولوں کے تحت اپنی ایک آزاد ریاست چاہیے تھی، اسلام پہ تو نہیں بنا۔ پاکستان ایک وہ واحد اسٹیٹ ہے جو اسلام کے نام پہ بنی، اسلام کے نام پہ بنی۔ آپ یقین کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک ایجنٹ ہے فار ایگزامپل کسی بھی انٹیلیجنس کمپنی کا ایجنٹ ہے۔ اب وہ ایجنٹ اپنی کمپنی کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے، وہ کام کر رہا ہے، فائدہ پہنچا رہا ہے، اپنے ملک کو فائدہ پہنچا رہا ہے، ٹھیک ہے، میں اسے رکھوں گا، میں اسے عزت دوں گا، یہ تو ایسی قوم ہے کہ اس کے کتنے آئی ایس آئی ایجنٹ، ان کو یہ لوگ غدار وطن کہتے ہیں۔ جو آدمی، جو ایک آئی ایس آئی کا جوان، جو پاک فوج کا جوان آپ کے لیے سرحدوں پہ قربانیاں دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کے لیے دشمن کے قلعوں میں جا کے کتنے دن وہ اپنے ان کی ماں فوت ہو جاتی ہیں، ان کے باپ فوت ہو جاتے ہیں، ان کی بہنیں کو شادیاں ہو جاتی ہیں، وہ مڑ کے اپنے ملک کو نہیں دیکھتے، وہ صرف پاکستان کی خاطر ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، ادھر ہوتے ہیں، بھیس بدل کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ قوم انہیں بھی غدار کہتی ہے، یہ قوم کہلانے کے لائق ہے؟ اب آپ اس بات سے خود اندازہ لگائیں، یہ قوم کہلانے کے لائق ہے؟ قوم یہ ہوتی ہے، قوم ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو محسن پاکستان، ناٹ محسن اسلام، محسن پاکستان ہے، ان کے اوپر ایسی بات کرتی ہے؟ یار شرم کرو یار، خدا کی قسم۔ سلنسر نکالنے سے اگر ملک آزاد ہوتا، ٹھیک ہے، نقشے میں تبدیلیاں کرنے سے اگر ملک آزاد ہوتا، ٹھیک ہے نا، اگر صرف پاکستان کا نام سجیسٹ کرنے سے اگر ملک آزاد ہوتا تو چودھری رحمت علی اس بار پاکستان کے بانی ہوتے۔ صرف ملک آزاد، آپ کو ایک پریکٹیکل لیڈر چاہیے، آپ کو ایک پریکٹیکل بندہ چاہیے، آپ کو اپنی سوچ کو تبدیل کرنا ہوگا۔ اب کب تک آپ ان لوگوں پہ بھروسہ کر سکیں؟ اور کب تک آپ اس نظام کو آزماتے رہیں گے؟ وہ نظام جو ملک شیک بنا ہوا ہے، یا اس میں امرود بھی ڈلے ہوئے، کیلے بھی ڈلے ہوئے، سیب بھی ڈلے ہوئے، اس میں کیپٹلزم بھی ہے، کمیونزم بھی ہے، اسلامزم بھی ہے، اور ڈیموکریسی بھی ہے، اور کیا نام ہے، آٹوکریسی بھی ہے۔ دیکھیں آپ ادھر جاتے ہیں، آپ سمجھیں کہ فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک ایجنٹ کی، جیسے میں نے آپ کو مثال دی، تو اب آئی ایس آئی والا جو ایک بندہ ہے، یا کوئی بھی کسی انٹیلیجنس کمپنی کا بندہ ہے، وہ جا کے ایک جگہ پہ کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ کام جب تک کر رہا ہے آپ اسے سنبھال کے رکھیں گے، جب تک وہ اپنے کام، اپنے نظریے، اپنی آئیڈیالوجی سے ہٹ جائے گا آپ اسے کیا کہیں گے؟ غدار، ٹھیک ہے۔ اب اس طرح ایک چھری ہے، چھری جب تک کاٹنے کا کام کر رہی ہے، چھری رہے گی، چھری کو عزت دی جائے گی، چھری جب اپنے کام سے ہٹ جائے گی، چھری کو کیا کہیں گے؟ لوہے کا ٹکڑا، ٹھیک ہے نا۔ تو پاکستان اپنی ایک آئیڈیالوجی پہ جب تک قائم رہے گا، پاکستان رہے گا، وہ پاکستان رہے گا جو قیامت تک رہے گا، بالکل وہی والا کا پاکستان ہے۔ لیکن پاکستان جب اپنی آئیڈیالوجی سے ہٹ جائے گا، ٹھیک ہے نا، جب اپنی آئیڈیالوجی سے ہٹ جائے گا، پھر پاکستان کا معاملہ خراب ہے، پھر پاکستان کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے کہا جو چیز جو کام کر رہی ہوتی ہے اسے ہم سمجھتے ہیں، اس کے بعد جب وہ ہٹ جاتی ہے اپنے کام سے، بس پھر اسے اٹھا کے پھینک دو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، پاکستان آیا ایک آپ کہہ سکتے ہیں دارالخلافہ ہے، ایک خلافت کا، تو آپ یہ بالکل نہیں کہہ سکتے اسلام اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں سٹارٹ سے ہی اس بات کا قائل ہوں کہ پاکستان میں ایک اعلیٰ نظام ایسے آنا چاہیے کہ ایک ہی نظام آئے، یا ایک کمپلیٹ کمیونزم آئے، یا ایک کمپلیٹ سوشلزم آئے، یا ایک کمپلیٹ کیپٹلزم آئے، یا ایک کمپلیٹ نظام آئے نا یار۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ملا کے ایک نظام بنانا، اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے، اس سے ملک ترقی نہیں کرتا۔ 74 سال ہے، ہم 74 سال منا رہے ہیں، سلنسر نکال کے منا رہے ہیں، ڈبل سواری پہ پابندی ہے، پھر بھی ہم چلا رہے ہیں، صحیح۔ ہم وزیر خان مسجد میں ناچ کے منا رہے ہیں، بس چھوڑ دو۔ ہم قائد اعظم کے مزار پہ جا کے ٹک ٹاک بنا کے منا رہے ہیں، یا ہم مارننگ شو میں بیٹھ کے منا رہے ہیں، مارننگ شو میں ہم منگنیوں کی رسمیں کر کے منا رہے ہیں، اس قسم کی طریقے سے منا رہے ہیں، یا ہم کیا نام ہے ملی نغمے گا کے منا رہے ہیں، اے وطن اور ملی نغمے اور پتہ نہیں کیا کیا۔ ڈاکٹر ظفر اقبال ہمارے میتھ کے بہت اچھے پروفیسر تھے ایڈورڈ کالج کے، وہ ایک بہت زبردست بات کرتے تھے ہمیں، وہ کہتے تھے کہ وہ قوم جس کے سب سے زیادہ ملی نغمے ہوں وہ سب سے زیادہ ناکام قوم ہوتی ہے، وہ قوم کی تعریف پہ کہلانے کے لائق بھی نہیں ہوتی۔ آپ یقین کریں انڈیا کے سب سے زیادہ ملی نغمے، انڈیا کے حال دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہے نا، پاکستان کے سب سے زیادہ ملی نغمے، ٹھیک ہے نا، پاکستان کا حال دیکھ لیں، آج تک کشمیر آزاد نہیں ہوا۔ بات سوچنے کی ہے، بات صرف اسٹیٹس لگانے کی نہیں ہے، بات صرف ڈی پی چینج کرنے کی نہیں ہے، بات صرف بحث کرنے کی نہیں ہے، بات ہے سمجھنے کی، بات ہے پک کرنے کی۔ تو پاکستان جو 14 اگست ہے، یہ مبارک دن ہے، یہ مبارک پاکستان جو آزاد ہوا، اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ کیا نام ہے یہاں پر ایک نظام اسلام نافذ کریں، اسلام کا نظام کہیں نظر نہیں آتا،
ٹھیک ہے. ہاں اگر پاکستان کی ڈیولپمنٹ کی بات کرنی ہے تو اس کے لیے پھر میرے الگ سیشنز آئیں گے, اس میں پھر میں نے ایک الگ اپنی رائے پیش کری ہے کہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ کیسے ہو جائے گی. آپ کہیں گے آپ کونوں کو جو رائے پیش کرتے ہو, کیونکہ پاکستان از اے ڈیموکریٹک سوسائٹی, یو ہیو ٹو ایڈمٹ مائی اسٹانس. ٹھیک ہے, آپ کو میری بات سننا ہوگی, آپ یقین سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے, لیکن پاکستان کی ڈیولپمنٹ ایک الگ ہے اور اسلام کی ڈیولپمنٹ الگ ہے. لیکن اگر پاکستان کی ڈیولپمنٹ ہوگی تو اس کے ساتھ اسلام کی ڈیولپمنٹ آٹومیٹیکلی ہو جائے گی. تو بات کو سمجھیے. اور پاکستان آج کے دن آزاد ہوا, ان تک محنتوں سے آزاد ہوا. ساری باتیں یہ کہتے ہیں, میرا انداز تھوڑا سا ہٹ کے ہے. میں وہ کہتا ہوں کہ یار اگر کوئی چیز آج ہوئی ہے ہمارے پاس ہے تو اسے اور گلوم کریں, اسے اور اچھا بنائیں. ٹھیک ہے, اچھے کام بھی ہو رہے ہیں, چراغ نہیں بجھے ہوئے سارے, تو چھوٹے چھوٹے چراغ ہیں. صحیح ہے, تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. آپ سے بھی دوبارہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں انشاءاللہ. اللہ حافظ.